اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلائل آئے ہیں۔ اس کا انکار سوائے فاسق کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی حقیقت ہے کہ ماننا پڑے گا، اور جو انکار کرنے والے وہ منافق فاسق ہوں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے جب بھی کوئی عہد کیا، کوئی معاہدہ کیا، نبذہ فریق منہم، اگر ایک جماعت پابند رہے تو دوسرے جماعت نے اس کو توڑ دیا۔ نبذہ معنی اس عہد کو اور اس میثاق کو چھوڑ دیا، پھینک دیا۔ قرآن کہتے بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثریت ان کی کافروں کی تھی، کبھی ان کے جماعت میں اکثریت مومنوں کی نہ رہی۔ جب بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول پیغام لے کر آتا ہے، اور حالانکہ وہ تصدیق ہوتا ہے اس چیز کا جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل، پھر بھی ان میں سے ایک جماعت اس کا منکر بن جاتا ہے، اس عہد کو، اس میثاق کو پھینکتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب بھی دیا گیا، یہ اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینکتے ہیں۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایسے بناتے ہیں کہ اللہم لا یعلمون، جیسے کہ یہ جانتے ہی نہیں، اس چیز کو سمجھتا نہیں۔ حالانکہ یہ خوب کتاب کے پڑھنے والے ہیں اور اس کے سمجھنے والے، اور یہ ایسا کرتے جیسے یہ سمجھنے والے نہیں۔ انہی آیتوں میں غور کرے تو بنی اسرائیل اولاد یعقوب یہود کی یہ جماعت، یہ ہمیشہ عہد کو توڑنے والے، میثاق کو پھینکنے والے، اور ہمیشہ اپنی بات سے مکرنے والے، اور باوجود اس کے کہ ان کے پاس کتاب آیا، ضد کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر اپنے اس کتاب پر بھی عمل نہیں کیا جس کتاب میں محمد الرسول اللہ کو حق نبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو حقیقی شریعت قرار دیا۔ تو انہی آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو بار بار عہد توڑتا ہے،
वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, अल्लाह ने कुरान की हकीकत बयान की। ये वही इलाही है और हमने वाज़ेह तौर पर कामिल दलील के साथ ये आपके ऊपर उतारा है। आप बेफिक्र हो जाओ, इसका मुनकिर सिर्फ फासिक होगा, फाजिर होगा। और अगर बनी इसराइल की बात की जाए तो कुरान ख़ुद कहते हैं वकुल्लमा अहदु अहदन, इनके पास जब भी कोई मुआहदा, कोई अहद व पैमान हो गया, नबदहु फरीक़ुम मिनहुम, फेंक दिया उसमें से एक जमात ने उस अहद को, उस मुआहदे को, बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि ये कैसे अहद पूरा करते, उनकी अक्सरियत तो मोमिन ही नहीं थी, ईमान ही नहीं लाए। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, इनके पास अल्लाह की तरफ से रसूल पैगाम लेकर आया, और वो रसूल भी मुसद्दिक़ुल लिमा माहुम, उसकी तस्दीक करने वाला जो इनके पास उनके शरीयत में मौजूद था। तौरात में वो सब चीज़ें मौजूद थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कसम देकर कहा था कि तुम सच बताओ, और ये सच कहने पर मजबूर हो गए और उन्होंने ख़ुद ही कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे तौरात में ही ये लिखा है जो आप हमसे पूछ रहे, और जिसका जवाब हम दे रहे, ये तौरात में जिसका जवाब हमने आपसे तलब किया, आपने दिया, ये तौरात में लिखा है। मुसद्दिक़ुल लिमा माहुम का माना ये कि ये उनकी तस्दीक है जो उनके पास है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ुद भी तस्दीक है, और कुरान मजीद ख़ुद ही तस्दीक है इनकी तौरात की, क्योंकि तौरात में है आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मबूस होंगे, और तौरात में ही लिखा हुआ था कि कुरान मजीद उसी का किताब होगा, शरीयत होगा। नबदा फरीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, फेंक दिया उनमें से जिनको किताब दिया गया। वो किताब अल्लाह वरा अज़हुरिहिम, अल्लाह की किताब को पीठ पीछे फेंक दिया, उस पर अमल ना किया तो फेंकने के माने में है। ये मजाजन फेंकने के माने में है कि अगर कोई आदमी किसी दस्तावेज़ पर अमल न करे, जैसे उसने इस दस्तावेज़ को फेंक दिया, तो ये कुरान इनके लिए ज़ाबिता और कानून था, इन्होंने उसको नहीं माना, गोया कि उन्होंने उसको पीछे फेंक दिया। अल्लाह की किताब तौरात इनके लिए ज़ाबिता और कानून था, उस पर अमल नहीं किया, उसको नहीं माना, तो गोया कि इन्होंने उस ज़ाबिते और कानून को जो अल्लाह की किताब वही की शक्ल में इनके पास आई थी, उसी को उन्होंने फेंक दिया। कअन्नहुम ला यालमून, और ऐसे लग रहे जैसे ये नहीं जानते, हालांकि ये सब जानने वाले हैं, समझने वाले किताब को। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, यहाँ से इस आयत का शानी नुज़ूल भी है, जिसमें मुफस्सिरीन के बहुत सारे अक़वाल भी हैं। जादू, सेहर, मौजिज़ा, ये अलग अलग चीज़ें हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादू इतना आम हो गया था कि बाज़ जाहिल लोग सेहर और मौजिज़े में फ़र्क करना भूल गए थे। मौजिज़ा क्या होते हैं और सेहर, जादू क्या होते हैं। लोगों में जादू का चर्चा हो गया था। बाबिल के उस शहर में हर घर में कोई ना कोई जादूगर होता था, और जिस ज़माने में जो भी जादू और सेहर का
عمل ہوتے ہیں معجزہ بھی اسی طرح آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سحر میں لوگ رسی اور لاٹھی کو سانپ بنا کر پیش کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ایسا ملا کہ اپنی لاٹھی پھینک دو تو سانپ اس میں سے سانپ بن جائے، لیکن لوگوں کے وہ سانپ حقیقی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا کو پھینک دے تو وہ حقیقی سانپ بن جاتا۔ یہاں پر یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ جس جادو کا یہاں پر ذکر ہے اور جس کی نسبت انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی ہے، اور یہود خود ہی حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے سحر سیکھا تھا اور سحر کے ذریعے اپنے حکومت کو کنٹرول کیا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات، چرند پرند ہر چیز پر ہوتی تھی، اس لیے بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سحر سیکھا تھا۔ اور پھر اس میں مختلف واقعات ان کی طرف سے مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت ان کے انگوٹھی میں تھی، اور یہ انگوٹھی جب جنات نے اس سے چرائی تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں رہا، بلکہ حکومت ان کے پاس ہی چلا گیا تھا، اور کافی عرصہ اسی طرح سلیمان علیہ السلام ان کے زیر عتاب رہے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے اسی جگہ کو جب کھودا گیا تو اس میں سے بہت سارے ایسے رجسٹر نکلے جس میں سحر اور جادو کے طور طریقے وہاں پر لکھے ہوئے تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا سارا حکومت اسی پر چل رہا تھا۔ اور خاص طور پر دو فرشتوں کا دنیا میں آنا اور پھر ان کے من گڑت واقعات ان فرشتوں کو بھی معاف نہ کر سکے، ان کے بارے میں بھی ہاروت اور ماروت جو یہ دو فرشتے تھے جو بابل شہر میں آئے تھے، ان کے خلاف انہوں نے اپنے من گڑت خیالات اور اسی طرح واقعات بنا کر پیش کیے کہ وہ عشق کے اس جال میں پھنس گئے، اور پھر نعوذ باللہ ان فرشتوں سے گناہ ہوا، اور اس گناہ کی بقدر اللہ پاک نے آسمان اور زمین کے بیچ میں اس کو لٹکایا، اور وہ عورت جس سے انہوں نے گناہ کیا تھا ان فرشتوں نے، اس کا نام زہرہ ہے، اور یہ زہرہ ایک ستارے کا نام انہوں نے مشہور کیا کہ زہرہ ستارہ اللہ پاک نے آسمان پر ہی اٹھایا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ان فرشتوں کو یعنی سلیب کے طور پر اس کو پھانسی کے طور پر الٹا کر کے اللہ پاک نے اس کو وہاں پر لٹکائے ہے، اور قیامت تک اسی طرح یہ فرشتے اسی طرح قیامت تک لٹکے رہیں گے۔ یہ مختلف اقوال ہے جو بعض مفسرین نے بھی انہی واقعات کے تحت بنی اسرائیلی حکایات لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں تقریباً واقعات من گڑت ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے خود اللہ سے سوال کیا تھا کہ یہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، یہ انسان سے گناہ کیوں صادر ہوتا ہے، جب اللہ پاک نے حکم کیا کہ نہیں کرو تو یہ پھر کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ نفس ہے، ان کے ساتھ شیطان ہے، آپ جو گناہ نہیں کرتے اس وجہ سے کہ آپ کے پاس نہ نفس ہے نہ شیطان ہے، اس لیے آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں گناہ کا، اور وہاں انسان کے ساتھ یہ موجود ہے، اس لیے اس سے گناہ ہوتے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہمیں بھی اسی طرح نفس دے کر دنیا میں بھیج دے، ہم پھر بھی امتحان میں پاس ہوں گے اور کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اور اللہ پاک نے نفس دے کر ان فرشتوں کو دنیا میں بھیجا، اور عشق میں مبتلا ہو کر پھر ان سے یہ گناہ ہوا۔ یہ واقعات لکھے ہیں بعض کتابوں نے، لیکن یہ سب من گڑت ہے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں میں سحر اور معجزے کا فرق
یہ ختم ہو چکا تھا کہ سحر کیا ہے، معجزہ کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے 2 فرشتے اس لیے بھیجے تھے کہ جا کے ان کو سحر اور معجزے کا فرق سمجھاؤ۔ اور دوسرا یہ کہ اس زمانے میں جو سحر تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو سحر تھا وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جادوگر ساحر موجود تھا۔ اور سحر کیا کرتے تھے کہ میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا کرانا اور ان کو ایک دوسرے سے الگ کرانا، یہ بڑا سحر اس وقت مشہور تھا۔ میاں بیوی کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنا اور اس میں جھگڑا کر کے دونوں کو الگ الگ کرنا، اسی پر سحر کرتے تھے۔ تو 2 فرشتے اللہ پاک نے بھیج دیے۔ ان فرشتوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ میاں بیوی کے درمیان فرق کیسے ڈالے جاتے ہیں۔ پہلے وہ سحر کا طریقہ بھی سکھاتے تھے کہ ساحر اسی طرح سحر کر کے میاں بیوی کے بیچ میں اختلاف پیدا کرتے، اور پھر اسی طرح اس کی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ تو سحر کا پورا اس کو وہ طریقہ بھی سمجھاتے تھے اور پھر اس کا حل بھی بتاتے تھے، کیسے آپ اس سے بچیں گے تو اس کا حل بھی بتاتے تھے۔ اور پھر حل کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہتے کہ دیکھو ہم آزمائش اور امتحان کے لیے آئے، ہم نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں تفرقہ کیسے ڈالا جاتا ہے اور کیسے اس سے بچا جاتا ہے، لیکن تم ہم سے یہ سحر اس لیے نہیں سیکھنا کہ تم کہیں اس میں مبتلا ہو جاؤ کہ میاں بیوی کے بیچ میں اختلاف ڈالو۔ لوگوں نے فرشتوں سے معاہدہ کر کے اسی طرح وہ قسم دیتے تھے اور یہ سیکھتے تھے، اور پھر اسی کو الٹا استعمال کر کے میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرتے تھے۔ سیکھا تو فرشتوں سے، اور فرشتوں نے ایک اچھے کام کے لیے ان کو سکھایا، لیکن وہ برے کام کے لیے استعمال ہو رہے۔ پھر آپ کے ذہن میں ایک خیال آئے گا کہ اس کام کے لیے انبیاء کو کیوں نہیں بھیجا کہ وہ لوگوں کو سحر اور معجزے کے بیچ میں فرق سکھائے۔ انبیاء علیہ السلام کا کام تشریعی امور میں ایک مختلف انداز میں ہوتا ہے، اور اس کا تعلق چونکہ تکوینی امور سے ہے تو تشریعی امور شریعت کا جس پر موقوف ہے وہ انبیاء علیہ السلام اسی طرح سمجھاتے۔ کسی نبی نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ رشوت لو، رشوت کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، ورنہ یہ ہیلے ہو جائیں گے، لوگ پھر اسی طریقے کو استعمال کر کے رشوت لیں گے۔ یہ کہا کہ رشوت اسی طریقے پر لینا حرام ہے، یہ بتایا۔ پھر آگے اس کے طرق نہیں بتایا کہ یہ طریقے ہیں۔ اب فرشتے چونکہ اسی چیز کے پابند نہیں تھے تو ان کو بھیجا کہ تم پہلے سحر کو سمجھاؤ کہ سحر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بچنے کی طریقہ کار بھی بتاؤ کہ بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوئی، ایک یہ کہ سحر کا اثر ہے، ایک یہ کہ سحر کا اثر ہے، اور دوسرا یہ کہ سحر سے بچنے کا بھی کلمات موجود ہے کہ انسان اس سے بچا جا سکتے۔ یہ دونوں چیزیں اس سے ثابت ہوئی، اور اس میں حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کا وہ حدیث موجود ہے، قعقاع ابن حکم کا حدیث موجود ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا تو یہود مجھ سے گدھا بناتے، لیکن میں وہ کلمات پڑھ کر اس سے محفوظ ہو جاتا۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا تو یہود شاید مجھ سے گدھا بناتے۔ تو اب یہاں پر آپ غور کریں، سحر کے کئی قسم ہے۔ ایک وہ قسم ہے جس کو تخیل اور نظر بندی کہا جاتا ہے۔ وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نظر بندی میں وہ چیز حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ رسی ہے لیکن تمہاری نظر بندی میں تمہیں سانپ نظر آ رہے، حقیقت میں رسی ہے، حقیقت میں لاٹھی ہے اور تمہیں سانپ نظر آئے۔ یہ کبھی تخیل سے ہوتا ہے اور کبھی اسی طرح کی نظر بندی سے ہوتا ہے، جو کہ عام طور پر کبھی ہاتھ کی صفائی سے لوگ مختلف قسم کی چیزیں وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی سحر کا ایک قسم ہے۔ یا موجودہ دور میں تخیل کے ساتھ جو مسمرزم ہے، یہ بھی سحر کا ایک قسم ہے۔ مسمرزم وہ بھی تخیلات سے تعلق رکھتا ہے، تمہارے دماغ پر اتنا زیادہ کوئی حاوی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو بات کرتا ہے جیسے تمہارا دماغ بھی اسی طرف معاوف ہوتا ہے،
اگر وہ سامنے دیوار پر آپ کو کہے کہ دیکھو اس میں وہ گھوڑا ہے، گھوڑے کا تصویر ہے، اس میں کچھ تصویر نہ ہو تمہیں تصویر نظر آئے گا۔ یہ اتنا بڑا تخیل ہے کہ دماغ کو معوف کر کے آپ کے دماغ سے وہ کرنٹ وہ سارا چھین لیتے، اور پھر آپ کے دماغ میں خود سوچنے کا کوئی چیز باقی نہیں رہتا، بلکہ جیسے وہ آپ کو کہتے ہیں آپ بھی ویسے کرتے۔ اس کو میسمرزم کہتے ہیں، اور یہ اب بھی دنیا میں بہت عام ہے۔ ہمارے اس زمانے میں میسمرزم بہت زیادہ چلتے ہیں۔ اور تیسرا قسم سحر کا یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر وہ چیز تبدیل ہو کر اس کا ہیئت، اس کا صورت بھی بدل جائے، جیسے کسی انسان سے پتھر بننا، یا پھر کسی انسان سے جانور بننا، یا پھر اسی طرح جو ہے اپنا صورت بدل کے کبھی سانپ کبھی بلی، اسی طرح جو ہے دوسرا شکل اختیار کرنا، یہ بھی سحر میں ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے اس سحر کی تعریف قرآن سے ہی سیکھا۔ قرآن کہتے جنات سے اس میں استمداد لیا جاتے، مدد لیا جاتے، اور جنات ہی اس میں استعمال ہوتے، اور اسی طرح جنات کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، یتشکل باشکال مختلفہ، مختلف صورتوں میں پیش آتے، کبھی اپنے آپ سے بلی بھی بنا سکتے، کتا بھی بنا سکتے، اور اسی طرح سانپ بھی بنا سکتے۔ جن مختلف صورت بن سکتے، فرشتے بھی مختلف شکلوں میں آ سکتے۔ فرشتے کا بھی تعریف ہے جسم نوری، ایسا جسم ہے جو نور سے بنا ہے، یتشکل باشکال مختلفہ، مختلف صورت بنا سکتے۔ انسان کی تعریف کیا ہے؟ یہ خاکی ہے، اس کا شکل صورت کوئی بدل نہیں سکتا، نہ خود ہی بدل سکتے نہ اس پر قادر ہے۔ اور جنات کی تعریف کیا ہے کہ جسم ناری، یہ ایسا جسم ہے جو آگ سے بنا ہے، یتشکل باشکال مختلفہ، اس کی بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے، کبھی اپنے آپ سے کیا بناتے ہیں، کبھی کیا بناتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو سحر تھا وہ اس حد تک لوگ جو ہے اس میں مبتلا ہو گئے تھے کہ صرف لوگوں کو نقصان پہنچانا، فائدے کی بجائے لوگوں کو صرف نقصان پہنچانا، میاں بیوی کا اختلاف اور آپس میں اس کا جھگڑا کروانا اور اس کو الگ کرنا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مشہور سحر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو سحر تھا وہ صرف لوگوں کے نظر بندی کے ساتھ وہ رسی اور لاٹھی سے سانپ بنانا پیش ہوتا تھا کہ یہ سانپ ہے، حالانکہ حقیقت میں سانپ نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے استاد محترم مولانا افضل خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ وہ کہہ رہے کہ انہوں نے خود ہمیں ایک واقعہ سنایا، اور یہ واقعہ انہی کے ساتھ ہوا، انہی کے گاؤں میں۔ کہہ رہے کہ میں ایک دفعہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، جو وظیفہ پڑھتے وہ حصار میں ہوتے، وہ اس کے اوپر سحر اثر نہیں کرتا، اس کے اوپر نظر بندی بھی اثر نہیں کرتا۔ وہ کہہ رہے میں اسی طرح اپنے کلمات پڑھ کر جا رہا تھا، جیسے وہ صحابی کہتے میں کلمات پڑھ کر محفوظ رہا، ورنہ یہ مجھ سے گدھا بناتے۔ حضرت کہہ رہے کہ میں جب پہنچا وہاں ایک ندی، اس کے بیچ میں ایک جو ہے چنار کا ایک بڑا درخت تھا، اور بیچ میں لوگوں نے جو ہے سیمنٹ کی ایک بڑی جگہ بنائی تھی جس میں چنار کا سایہ تھا، لوگ جا کر اس میں بیٹھتے تھے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی تھی گرمی کے موسم میں۔ حضرت کہتے کہ صبح کا وقت ہے اور لوگ جو ہے وہاں پر سب جمع ہے، اور ایک رسی کو کھینچ رہے، اور رسی جا کے چنار سے پورا بندی ہوئی ہے اس درخت سے۔ اور چنار کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا، اور وہ اگر کئی سالوں کا درخت ہو تو وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کا یہ تنا اتنا مضبوط تھا کہ اس کا جو ہے کئی فٹ یہ صرف گولائی ہوتی تھی۔ تو حضرت کہتے کہ اس پر رسی باندھ کر لوگ کھینچ رہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے کہ سامنے والے بندے نے اپنے کمر سے رسی باندھی ہے اور ہم سب مل کر اس کو کھینچ رہے، اور وہ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں رہا۔ لوگوں کو یہ نظر آ رہا کہ رسی اس بندے نے جو کہ سپیرا تھا، وہ بندے نے اپنے کمر سے باندھ کر اور ان کو کہہ رہے کہ کھینچو، اور وہ رسی چنار سے بندھی ہوئی ہے۔ تو حضرت نے کہا تم تو بڑے بے وقوف ہو، وہ بندے کے کمر پر کہاں رسی ہے؟ رسی تو چنار کے اوپر۔ حضرت کو نظر آ رہا ہے کہ چنار کے اوپر رسی بندھی ہوئی، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا اس کے اوپر وہ نظر بندی اور تخیل کا اتنا اثر تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس نے اپنے کمر سے باندھا ہے، اور اتنے سارے لوگ زور لگا رہے اور اس کو اپنی جگہ سے
ہلا نہیں سکتے. اور یہ انسان کی اتنی طاقت تو ہے ہی نہیں, اگر 30-40 بندے اس کو کھینچے اور ایک بندہ جو ہے اتنا مضبوط ہو کہ اپنی جگہ سے نہ ہلے, یہ عقل بھی تسلیم نہیں کرتا. لیکن رسی وہاں لوگوں کو اس کے کمر میں نظر آ رہا تھا, حالانکہ رسی وہ چنار کے درخت پر بندھی ہوئی تھی. تو اسی طرح کا تخیلات اور اسی طرح کا میسمرزم لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے, نظر بندی ہوتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہی چیز تھا, یہ عام ہو چکا تھا کہ لوگوں کے نظروں کے ساتھ اس کو دھوکہ دینا اور رسی پھینک کر اس سے سانپ بنانا. اور اسی طرح کے کئی ہزاروں جو ہے وہ ساحر موجود تھے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے جو صرف ساحر جمع کیے تھے ان کی تعداد 70,000 ہے. 70,000 تو صرف جادوگر جمع کیے تھے, اور وہ بھی بڑے پائے کے جادوگر جمع کیے تھے. چھوٹے چھوٹے جادوگر تو اس سے بھی کئی زیادہ تھے. تو انہوں نے اپنی رسی پھینک دی, سب لوگوں کو وہ سانپ نظر آ رہے تھے, اور اتنا تخیل کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسی سانپ نظر آئے. تو پھر آپ کے ذہن میں ایک خیال آ سکتا ہے, کیا جادو پیغمبر پہ بھی اثر کرتا ہے؟ بالکل جادو پیغمبر پہ بھی اثر کر سکتے ہیں. ایک پیغمبر کے دنیاوی امور ہے اور ایک پیغمبر کے شرعی امور ہے, اس پر دینی امور پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ نے محفوظ بنایا, لیکن دنیاوی امور پر ضرور اثر ہوتے. لبید ابن عاصم ایک یہودی ہے, انہوں نے رسول اللہ پر جادو کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی امور پر اگرچہ کوئی فرق نہیں آیا تھا, لیکن دنیاوی امور میں اتنا فرق آیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کانا کھایا اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کانا نہیں کھایا, کانا دے دو. اور کبھی کانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کانا پیش کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے کہ کانا تو میں نے کھایا ہے, وہ کہہ رہے کہ کانا کھایا اور کبھی کہتے ہیں کہ کانا نہیں کھایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے ابتدائی زمانے میں, اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ظاہری اثر یہ ہوتا کہ روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا تھا, اور یہ کئی دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ جسم میں ایک تیز بخار ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی, اور جسمانی طور پر تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی سحر کے وجہ سے جو کہ اس یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا تھا. تو کسی پیغمبر کو اگر اسی طرح سحر کے وہ ماتحت کر دے تو اس پر بھی اثر ہو جاتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے رسیاں سانپ نظر آئے, اپنی لاٹھی پھینک دی تو اس نے سب ہڑپ کر دیا اور سب ختم کر دیا. تو موجودہ دور میں اس سے کیسے بچا جائے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر سے آزاد کرانے کے لیے 2 صورتیں نازل فرمائی, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں اگر آپ کو کوئی دے رہا ہے, اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. یہ صبح میں بھی ایک دفعہ پڑھو, شام میں بھی پڑھو. نظر بد کے لیے بھی یہ کام کر رہے, سحر سے حفاظت کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. امام مسلم نے حدیث نقل کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم گھر سے نکلو تو یہ 3 دفعہ پڑھو. اگر گھر سے نکلتے وقت 3 دفعہ پڑھ لیا تو شام تک تمہاری حفاظت ہوگی, اور اسی طرح شام میں پڑھ لیا تو صبح تک تمہاری حفاظت ہوگی. تو یہ کتنا مشکل ہے اگر آدمی اس آیت کو سیکھ لے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اتنا لمبا آیت نہیں, ہر آدمی اس کو یاد کر سکتے ہیں, اور پھر اسی طرح اپنے حفاظت کا یہ دیوار بنا سکتے ہیں کہ روزانہ اس کے لیے یہ محفوظ دیوار ہو. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے تھے. تو اگر آدمی ایک بار صبح اور ایک بار شام اس کو اپنا وظیفہ بنائے, لا حول ولا قوت الا باللہ, اس پر بھی ایسی چیزیں اثر نہیں کریں گے جس سے اس کا دل کمزور ہو, کیونکہ اس سے دل کو قوت ملتا ہے, اسی وظیفے سے دل کو قوت اور طاقت ملتا ہے. یہ آدمی, اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو پابندی سے یہ وظیفہ کرے گا, ایک تو اس کو کبھی بھی عارض قلب دل کی بیماری
نہیں آئے گی، اس میں مبتلا نہیں ہوگا، جو کہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہارٹ اٹیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ مانگی ہے، یہ ایسا ہے کہ اس میں انسان کو کبھی کبھار کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ حفاظت کے وہ کلمات صحابی کہتے کہ اگر میں نہ پڑھتا تو یہود مجھ سے نعوذ باللہ گدھا بنا لیتے، لیکن میں نے وہ کلمات پڑھ لیے تھے جس سے میں محفوظ رہا۔ تو آپ قرآن کی آیتیں پڑھ لیا کرو تاکہ آپ کی حفاظت ہو۔ بابل شہر میں جو دو فرشتے آئے تھے اسی کا نام قرآن نے ہی ذکر کیا، ہاروت اور ماروت۔ یہ سحر کو سمجھانے کے لیے آئے تھے، صرف سحر سکھانا مقصود نہیں تھا، سمجھانا مقصود تھا کہ تم معجزے اور سحر کے اندر یہ جو فرق ہے یہ واضح طور پر تمہیں سمجھ میں آئے، اور پھر سمجھایا سحر کیا ہوتا ہے۔ سحر انسان کے اختیار میں ہے، جب بھی چاہے یہ کر سکتا ہے۔ معجزہ اختیار میں نہیں ہوتا نبی کا، جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تب معجزہ ظاہر ہوتے ہیں۔ سحر ہر وقت اختیار میں، معجزہ اختیار میں نہیں ہوتا، صرف اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اور سحر ہمیشہ وہ لوگ کرتے جن کے گندے خیالات ہو، گندہ ذہن ہو، اور اسی طرح ناپاک لوگ ہو تو وہ سحر کر سکتے ہیں۔ اور کرامات اور اسی طرح جو ہے یہ معجزات یہ ہمیشہ وہ پیش کرتے جو یا تو انبیاء ہو یا پھر اولیاء نیک اتقیاء لوگ ہو، وہ جو ہے اسی سے کرامات صادر ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے سحر اور اسی طرح معجزے میں اور اسی طرح کرامات میں، یہ فرق ہے کہ وہ اس کے لیے گندہ لوگ چاہیے، کیونکہ جتنے سحر ہے دنیا میں اس میں جنات سے مدد لی جاتی ہے، جنات سے۔ یہ شرکیہ کلمات پڑھنا پڑتا ہے کہ جنات سے جو ہے اس کو باقاعدہ مدد کے لیے طلب کیے جاتے ہیں، اور اسی سے مدد طلب کیا جاتے ہے، اور جنات سے مدد طلب کرنا یہ کفر ہے۔ تو اب اگر کسی نے ایسا سحر سیکھا جس میں آگے عقائد کی بنیاد پر اسی طرح کا شرک ہو تو آدمی کافر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے اس سے کم درجے کا سیکھا جس میں آگے گناہ کبیرہ ہے تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ بہرحال اجازت اس کی نہیں ہے، آج کے دور میں بالکل اس کی اجازت نہیں کہ آدمی سحر سیکھ لے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آج بھی سحر اسی طرح سیکھتا ہے کہ اس سے کسی کی بلائی مقصود ہو تو پھر اجازت ہے، لیکن نہیں ہے بلائی کا، اس میں یہ بہت کم موقع ملتا ہے، ورنہ زیادہ طور پر برائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا حکومت یا اس انگوٹھی کی بنیاد پر کیا ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ سحر اور جادو کر کے اور پورا جو ہے اس کو کنٹرول کیا تھا، جنات کو بھی اور چرین پرین کو بھی۔ اور یا پھر وہ رجسٹر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ تخت کے نیچے دفن تھے اور بعد میں جو ہے اس کو نکالے گئے، اور یہود کا یہ خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی توسط سے پھر سحر سیکھ رہے تھے۔ تو قرآن نے یہود کا ذکر کیا اور بیچ میں یہ آیت لا کر اعلان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، کوئی سحر نہیں سیکھا۔ یہ تو شیاطین تھے جو اس وقت بھی سحر سیکھ رہے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور اتباع کرتے وہ جو پڑھتے شیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین کافر تھے۔ یعلمون الناس، لوگوں کو سکھاتے تھے السحر، جادو۔ وما انزل علی الملکین، اور ہم نے جو نازل کیے دو فرشتے ببابل، بابل شہر میں جو عراق کا ایک خاص مرکز تھا، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت۔ وما یعلمانی، لوگوں کو نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ فرشتے ان کو کہہ دیتے۔ سحر ایسے نہیں سکھاتے تھے، پہلے ان سے عہد لیا جاتا تھا، ان کو کہتے تھے وہ دو فرشتے، انما نحن فتنہ، ہم تمہارے لیے آزمائش اور امتحان کی طور پر آئے ہیں، اور یہ سحر آپ کو سکھاتے ہیں، اس کا کوئی خاص مقصد ہے، ایسے نہیں سکھاتے کہ تم اس سے کوئی غلط فائدہ اٹھاؤ۔ انما نحن فتنہ، ہم تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ فلا تکفر، پہلی بات تو یہ ہے کہ کفر نہ کرو، اور تم شرک غلط، اگر تم اس سحر کو غلط طریقے کے لیے کسی کو نقصان دینے کے لیے سیکھیں گے تو پھر یہ کفر ہے۔ فلا تکفر، کفر نہ کرو۔ فیتعلمون منہما، اور لوگ ان سے سیکھتے تھے ان دو فرشتوں سے، منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، اس کے ذریعے میاں بیوی کے بیچ میں تفرقہ ڈالنے کے لیے وہ سیکھتے تھے، اس لیے کہ ہم جو ہے اس سے بچے۔
کہ ہم خود اس سے بچے، اور پھر جب سیکھتے تھے تو پھر خود ہی لوگوں میں تفرقہ ڈالتے تھے، میاں بیوی کے اندر اختلاف پیدا کرتے تھے۔ وما ہم بضارین بہ، فرشتے تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ کسی کو نقصان پہنچائے، فرشتے ایسا نہیں تھے کہ وہ نقصان کے لیے ایسا کر دے، من احدین کسی کو الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اگر اللہ نے حکم کیا ہو تو وہ تو الگ بات ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، لیکن لوگ سیکھ رہے تھے اس لیے کہ اس کے ذریعے نقصان پہنچائے، ولا ينفعهم، لوگوں کو نفع نہ دے، پر لوگ اس لیے سیکھ رہے تھے کہ نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، انہوں نے سیکھا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَلَقَدْ عَلِمُوا، جان گئے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے اسی طرح کا معاملہ لے لیا، مطلب سحر سیکھ لیا، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جس نے اسی طرح سحر سیکھا اور اس پر کسی کو نقصان پہنچایا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے جن کے لیے اپنی جان بیچ کر، اپنا نفس دے کر، اپنی نفس بیچ کر انہوں نے یہ سیکھا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ سمجھتے تھے اس بات کو۔